नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, यूँ तो आज का दिन इंतहाई गहमा गहमी के अंदर गुज़रा और पूरे पाकिस्तान में वो लोग जो कि गुज़श्ता तकरीबन 1-1.5 साल से, बल्कि बहुत सारे लोग तो तकरीबन 2-2.5 साल से इस मंज़र को देखने के मुतलाशी थे कि किस तरह असम्बली के ऐवानों के अंदर उनके महबूब रहनुमा इमरान खान का नारा गूंजता है। पाकिस्तान की अक्सरियत एक तवील अरसे से इमरान खान की तस्वीर, उसका नारा स्टेट टेलीविज़न से लेके बाकी जगहों पर देखने से महरूम रह चुकी थी। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स इमरान खान का नारा लगाता और चंद पुलिस वाले या कुछ और लोग उसके इर्द गिर्द जो कि कहलाए जाते थे कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं, तो वो शख्स या तो इबरत का निशान बना दिया जाता, उठा लिया जाता या उसको ज़ख्मी कर दिया जाता। पाकिस्तान के अवाम गुज़श्ता 9 मई से लेके अब तक एक ऐसी सूरत हाल का शिकार रहे कि जिसमें खौफ भी था और उसके साथ साथ एक ऐसी कैफियत थी जिसमें वो अपने आप को बेबस महसूस किया करते थे। गुज़श्ता तकरीबन 1-1.25 साल की जो हुकूमत रही है पाकिस्तान की, जिसको हम केयर टेकर हुकूमत कह सकते हैं, इतनी लंबी हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ में कोई केयर टेकर हुकूमत नहीं रही। इस केयर टेकर हुकूमत ने पाकिस्तान के आने वाले माहौल को एक ऐसा नुस्खा दिया है कि जो नुस्खा इससे पहले पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। इस कदर बेशर्मी और ढिठाई के साथ कभी इंतज़ामिया अवाम के मुकाबले पे आके खड़ी नहीं हुई थी। उठा लो, बंद कर दो, लोगों को किसी तौर पर इंसाफ से महरूम कर दो। पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन यूँ हैंड एंड ग्लव कहते हैं, दस्ताना और हाथ, इस तरह आपस में मिल गए थे पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ कि मुद्दतों पाकिस्तान के अवाम ये सोचते रह गए थे कि इस मुल्क के अंदर हम कैसे तब्दीली लेके आएंगे। और फिर 8 फरवरी का दिन आया और लोगों ने इस सारे के सारे मिजाज को बदल कर रख दिया। पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा ये कुव्वतें अपने तमाम तर हथकंडों के बावजूद फेल हो गईं और शाम 5 बजे तक उनकी चेहरे पर शिकस्त लिखी जा चुकी थी, जिसको उन्होंने किसी तौर पर बदलने की कोशिश की, लेकिन वो बदल सकते नहीं थे क्योंकि बदलने की हैत उनके अंदर और बदलने की कुव्वत उनके अंदर थी ही नहीं। मैं इस पर बहुत तफसील बहस कर चुका हूँ। आज पाकिस्तान की नई हुकूमत, आने वाली हुकूमत का शायद पहला दिन है। बाकी सूबों में इसका आगाज़ हो चुका हुआ है और ये वो दिन है कि जिस दिन में जितने भी लोग पाकिस्तान की हुकूमत पर बराजमान होंगे वो सब उस एतमाद से महरूम होंगे कि उन्होंने ये इलेक्शन अपने ज़ोर बाजू से जीता है या उन्हें पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब करके वहाँ भेजा। यही वजह है कि वो एक डरे डरे सहमे सहमे माहौल के अंदर यहाँ आएंगे। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान की ऊपर काबिज़ कुव्वतों ने पाकिस्तान के जो पुराने गुज़श्ता आज तक चले हुए जितने भी हमारे फॉरेन ऑफिस यानी खारजा पॉलिसी और माशी पॉलिसी जो थी उसको मुकम्मल तौर पे बदल के रख दिया है। इससे पहले, आज से यानी इमरान खान की हुकूमत से पहले, पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी न किसी हद तक एक नॉर्मल सूरत हाल के अंदर अपने पड़ोसियों के साथ चले आ रहे थे। अफ़गानिस्तान हमारा एक ऐसा पड़ोसी था कि जिसके साथ हमारे ताल्लुकात इस हद तक बेहतर हो चुके थे कि काबुल में भारत का सफारतखाना तक बंद कर दिया गया था और वो लोग समझते थे कि अब पाकिस्तान एक भाई के तौर पर हम साथ रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह यहाँ से अफ़गान महाजरीन को निकाला गया और उसको वहाँ पर उनको आबाद किया गया और जिस तरह वो वहाँ पर पहुँचे बेसरो सामानी के आलम में और जो कहानियाँ वो लेकर पहुँचे, उसने पाकिस्तान के एक पड़ोसी को मुकम्मल तौर पर नाराज़ करके रख दिया। ईरान के साथ इसी केयर टेकर हुकूमत में ही वो हालात बने कि यहाँ से भी ड्रोन हमला हुआ और वहाँ से भी ड्रोन हमला हुआ, यहाँ से भी मिसाइल हमला, वहाँ से भी मिसाइल हमला हुआ और फिर उसके बाद आपस में किसी हद तक दुरुस्तगी भी आ गई। उसकी भी एक
وجہ ہے، جو وجہ جو ہے ہماری انٹرنل ہے، کیونکہ ایران کا انفلوئنس جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس قدر زیادہ ہے، خاص طور پہ مقتدر قوتوں کے اندر زیادہ ہے کہ کوئی شخص یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ ایران کے ساتھ دشمنی مول لے یا ایران کے ساتھ بارڈر پہ کسی قسم کی کلیشز جو ہے اس کو مزید آگے کر سکے۔ لیکن آخری ہمارا سہارا چین ہوا کرتا تھا۔ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم کس طرح چین کو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں۔ چین کا سی پیک جو تھا اس کا سب سے اہم ترین مقام گوادر ہے۔ اس گوادر کو یوں تو ہم نے بہت عرصہ تک پاکستان سے اس کے اندر ہم نے صرف بیچا ہے، پاکستان کے عوام کو بیچا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو عالمی قوتوں کو بیچا ہے کہ اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو ہم یہ گوادر جو ہے یہ چین کے ساتھ ہے اور ہم جو سی پیک کے اندر آگے چل پڑیں گے، ورنہ گوادر ہم نے اس کے اوپر کوئی سنجیدگی آج تک نہیں دکھائی۔ میں چونکہ ایک طویل عرصے سے 1992 میں جب گوادر میں پہلی دفعہ وہاں سنگار ہاؤسنگ بنی تھی، میں بلوچستان حکومت کے ساتھ تھا، میں اس کو دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ رابن رافیل اس وقت پولیٹیکل اسسٹنٹ تھی، وہ آیا کرتی تھی اور بلوچستان کیا باقی میٹنگوں میں بھی بڑی ایسے انگلی لہرا کے کہا کرتی تھی کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو کہ تم اس گوادر کو کسی طور پر ایک پورٹ بناؤ گے اور پھر اس کو چین کے حوالے کرو گے، ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور مجھے آج بھی اس کی باتیں جو ہیں آج بھی یاد ہیں، اور شاید اس وقت کی حکومت کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کو وہ باتیں جو ہیں وہ یاد ہوں گی۔ لیکن اس حکومت نے جو کیئر ٹیکر حکومت تھی، جس کا اپنا کوئی سر پیر نہیں تھا، نہ اپنی کوئی پالیسی تھی، جن لوگوں نے ان کو یہاں پر مسلط کیا تھا وہ ان سے کوئی کام لینا چاہتے تھے، اس لیے پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات سب سے زیادہ سرد مہری کے شکار اسی دور میں ہوئے ہیں۔ چین نے گوادر کا ایئرپورٹ جو تھا وہ ایک طویل لاگت کے ساتھ وہاں پر ایک ایئرپورٹ بنایا تھا اور جس کا افتتاح ہونا تھا، لیکن وہ افتتاح اس پورے شہباز شریف صاحب سے لے کے اب تک اس کا افتتاح نہیں ہو سکا۔ اب کہیں سنا جا رہا ہے کہ شاید اگست میں وہاں کہیں اس کو کیا جا سکے۔ پاکستان جو ہے اس کے ہاں آپ بہت سنا ہوگا کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کا بہت شورا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں آئی پی پیز کا اتنے پیسے دینے، اتنے پیسے دینے۔ اس نے پاکستان نے تمام کمپنیز کے سرکولر ڈیٹ جو ہیں اس کی ادائیگی کر دی، لیکن 500 ارب گردشی قرضے جو ہیں وہ چین کی کمپنیوں کے ادا نہیں کیے گئے۔ چین کے ہمارے ہاں سابق سفیر ہوتے تھے سو وی ڈونگ، وہ آج کل چین کے وائس فارن منسٹر ہیں، بڑے کمال کے آدمی ہیں۔ وہ 20 جنوری کو یہاں آئے، میٹنگ بھی ہوئی، پاکستان کے پریزیڈنٹ سے بھی ملے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے بھی ملے، اور بڑی زبردست قسم کی گفتگو بھی انہوں نے کی کہ شاندار طریقے سے کہ ہم اب سی پیک کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سی پیک کو آگے نہ بڑھا سکے۔ اور اس وقت جو ہے وہ جو انہوں نے ایک کیپٹل رکھا تھا چائنیز بینک نے، اس کے بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد الیکشن ہو گئے۔ اب الیکشنز کے بارے میں پاکستان، امریکہ اور چین دونوں کی نظروں میں اس وقت ایک ایسی حالت میں ہے کہ چین سے ہم نے دوستی جو ہے وہ ختم کر لی ہوئی ہے، کیونکہ گوادر کے بارے میں صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر گوادر ایک بہترین پورٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے دبئی اور قطر اور یہ ساری پورٹیں جتنی بھی سلالہ وغیرہ جو ہیں ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، کیونکہ گوادر جو ہے یہ انٹرنیشنل چوک پوائنٹ سے باہر ہے۔ اسی لیے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جتنی بھی انسرجنٹ کو اگر ملتا ہے تو وہ وہاں کہاں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ اس طرح چابار کی جو پوسٹ ایران نے بنائی ہے اس کے اوپر انڈیا کا اپنا انفلوئنس ہے، وہ اس کے حساب سے اس پہ کام کر رہا ہے، اور امریکہ تو ویسے چاہتا نہیں کنٹینمنٹ آف چائنا کی وجہ سے۔ تو ہم نے اس کو تو مکمل طور پہ اب خدا حافظ کہہ دیا ہے، بس ہم چلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم نے چائنا کے ساتھ اپنی جو ایک تار ملا کے رکھی ہوئی ہے، ہم جو شادی ہم نے امریکہ سے کی ہوئی ہے اور ہم جو ناجائز تعلقات ہم نے چین سے استوار کر رکھے ہیں، یا شادی چین سے کی ہوئی ہے اور ناجائز تعلقات امریکہ سے استوار کرتے ہیں، امریکہ چاہتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس الیکشنوں کے اندر دونوں کے بیانات اس وقت میرے سامنے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ صورتحال کیا پیدا ہوگی۔ اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا نے پاکستان کے الیکشنز کے فوراً بعد 19 فروری کو ایک بیان دیا تھا۔
اور یہ بیان جو ہے بڑا قابل غور ہے. وہ نارملی مبارکباد تو دی جاتی ہے. As a close and friendly neighbor, China fully respects the choice made by the Pakistani people. یعنی یہ بڑا خوبصورت فکر ہے کہ پاکستان کی عوام نے جو چوائس دیا ہے اس کے بارے میں ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. And sincerely hope that all parties concerned in Pakistan will work together to maintain political unity and social stability after the election and make concerned efforts to create the future of national development. کہ ہم تمام پارٹیاں جو ہیں وہ مل کر کسی طور پر کام کریں گی. یہ وہ بیان تھا جس کے بارے میں اگر ہم نے چین کے ساتھ مخلص ہوتے تو ہم کم از کم اس کے بعد ایک ایسی راہ ہموار کرتے کہ شاید جو مینڈیٹ تھا اس کو کسی نہ کسی طور پر بہتر کرنے کی کوشش کرتے. لیکن جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا، جو کچھ اس کے بعد KPK اسمبلی میں ہوا، جو ان کی سیٹوں کا معاملہ ہوا، ہم نے پوری کوشش کی کہ اس مینڈیٹ کو کی رسپیکٹ ختم کی جائے اور ہم نے چائنا کے اس کاغذ کو جسے کہتے ہیں ردی کی ٹوکری سمجھا. اس کے بعد امریکنز نے بھی اسی طرح کا ایک لیوک وارم سے بیان دے دیا کہ ہم اس کے ساتھ کسی طور پر ہم پاکستان جو ہے ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ڈیموکریسی کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے تعلقات میں کوئی فرق پڑے گا. ظاہر بات ہے امریکہ ہمیشہ ایسے بیان دیا کرتا ہے. اور میں نے آپ سے بار بار امریکن CIA کی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں نے بار بار کہا ہے کہ یہاں تک کہ وہ فکرے کہتے ہیں کہ ہم یہ فکرے بولیں گے لیکن ہم مشرف تمہاری مدد کریں گے، ہم کیانی تمہاری مدد کریں گے، ہم رحیل شریف تمہاری مدد کریں گے، ہمارے تعلقات تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ تم رولر تم ہو. بلکہ وہ جو کیانی کی جو ایکسٹینشن کے اوپر تو کھل کے انہوں نے بات کی تھی جس کو کتابوں میں بھی آ چکی ہے کہ ہم ایکسٹینشن تمہیں اس لیے دلوا رہے ہیں کہ تاکہ تم ہمارے ساتھ ہو. ویسے ہم ڈیموکریسی کی اور باقی چیزوں کی بات کریں گے. لیکن امریکہ میں چونکہ ایک بڑی کیفیت بنتی جا رہی ہے اور وہ کیفیت ہے وہ ٹرمپ کے آنے کی. اور ٹرمپ جو ہے وہ ظاہر بات ہے اس سال کے اینڈ کے اندر ٹرمپ کے اندر نومبر تک وہ آ جائے گا. اور ٹرمپ کے بارے میں اس وقت پورے کے پورے سروے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہنچ جائے. ٹرمپ کی ایک خاص پالیسی ہے اور وہ پالیسی یہ ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کرو اور دوسروں کے گھر میں انٹرفیئر نہ کرو. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑی فضا ایسی ہے کہ جو پاکستان کے بارے میں کنسرن کے طور پر سامنے آئی ہے. 31 سینیٹرز نے، یہ میرے ہاتھ میں خط ہے کہ جنہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے، یہ اس میں بے شمار، یہ 28 فروری 2024، آج 29 ہے، ایک دن پہلے 31 سینیٹرز کا خط ہے. اس کی 3 پوائنٹس آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. پہلا خط ہے withhold recognition of the new government in Pakistan until a thorough, transparent and credible investigation of elections interference has been conducted. اس وقت تک نئی حکومت جو شہباز شریف صاحب کی آنے والی ہے اس کو تسلیم نہ کیا جائے جب تک ایک مکمل انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی کہ یہاں پر الیکشن جو ہے اس کے اندر ریگنگ ہوئی ہے. Urge Pakistani authorities to release anyone who has been detained for engaging in political speech or activity and task State Department officials in Pakistan with gathering information about such cases and advocating for their release. کہ آپ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور جو لوگ اس سے میں نے گفتگو کرتے تھے، ہیٹ اسپیچ کرتے تھے، اس کو روکا گیا، ان کو ریلیز کروایا جائے. نمبر 3، میک کلیئر ٹو پاکستانی اتھارٹی دیٹ US law provides for accountability for act that violates human rights, undermine democracy or further corruption, including the potential for military and other cooperation to be halted. وہ کہتا ہے پاکستان امریکن قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہو، اگر اور اس طرح کی ڈیموکریسی کو آپ نہیں پھیلنے دیتے ہو تو آپ ہر قسم کی اسسٹنس جو ہے اس کو آپ ختم کر دیں. یہ میرے سامنے ان 31 سینیٹرز کا دستخط ہے جو بائیڈن کو انہوں نے خط لکھ دیا ہے. اس وقت ایک سینیٹر الیکشنز کے نزدیک امپورٹنٹ ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہے امریکن رائے عامہ. الیکشن کے نزدیک امریکن رائے عامہ کو کوئی قربان نہیں کر سکتا. اس وقت امریکن رائے عامہ جو ہے انتہائی کنفیوز ہے جو بائیڈن صاحب کے لیے. ایک امریکن سپاہی نے باقاعدہ آگ لگا کر خودکشی کی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. جلوس نکل رہے ہیں وہاں پر، یہاں تک کہ ورلڈ جوش کانگریس جو ہے وہ جو وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر جلوس نکال رہی ہے. یہاں تک کہ وہ جو بروکلن کے جوس ہیں انہوں نے ناٹ ان آر نیم کے نام پہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا جو بائیڈن اس وقت کسی طور پر بھی کہ وہ اس
اتنے بڑے سینٹرز کے ہجوم میں اتنی بڑی رائے کے سامنے پاکستان کی جب اس طرح کیس جائے گا تو کیا کرے گا؟ اس وقت پاکستان نے اس 1-2 سالوں میں شہباز شریف کی گورنمنٹ سے لے کے خاص طور پہ انوار الحق کاکڑ اور محسن نقوی اور اس طرح کے باقی 2-3 جو انہوں نے سٹوجز لگائے ہوئے تھے، کریکٹرز جو کارٹونز اس وقت بنائے ہوئے تھے، اس ملک کے اندر مسلط کیے ہوئے تھے، جن کو ہزار بات ہے عوام کو فیس کرنا پڑے گا کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے اس سے پہلے کسی بھی الیکٹڈ کا کسی بھی ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ نے بھی نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے جو کچھ کر دیا تھا، جو بیجا تھا، اب اس کے سامنے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ کل یا پرسوں جو کچھ بھی، اب اس تناظر میں آپ کے سامنے عمران خان کا یہ IMF کا خط رکھتا ہوں۔ سارے چیخ رہے ہیں کہ IMF کو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ IMF کی دشمنی کر رہا ہے اور یہ کر۔ پہلی بات تو ایک یہ ہے، اگر کوئی پاکستان کا اس وقت مخلص ہے تو پاکستان کے اس کے اوپر چڑھائے گئے وہ جو جتنے قرضے ہیں ان قرضوں کا اعلان کرے کہ ہم نہیں پے کریں گے، اور وہ لوگ جو کہ قرضہ لینے والے تھے، خواہ وہ ڈکٹیٹر تھے اور خواہ وہ جمہوری حکمران تھے، زرداری تھے، بے نظیر تھی، نواز شریف تھے یا کوئی اور تھے، ان کی جتنی جائیدادیں پاکستان سے باہر آپ کے ملکوں میں پڑی ہوئی ہیں، جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ سٹولن ایسٹ ریکوری پروجیکٹ کے تحت قبضہ کرو، جیسے کہ مختلف ملکوں نے کہا ہے۔ اس وقت یہ میرے سامنے ایک پورے کا پورا کیس میں سامنے لایا ہوں، بار بار میں اس کیس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ آتی ہے وہ اسی طرح خط لکھا کرتی ہے اور اسی طرح قرضوں کا انکار کیا کرتی ہے۔ اس میں 4 ممالک کا کیس ہے، لیکن میں صرف ایک ایکواڈور کا کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میں فکرے پڑھتے جاتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ سٹیزن ریولیوشن، جب وہ سٹیزن ریولیوشن آیا ہے، he immediately pledged to audit the Ecuadorian debts taken on between 1976 to 2006۔ یہ جب رالف کوریا صاحب جب برسر اقتدار آئے ہیں ایکواڈور میں تو انہوں نے کہا 1976 سے لے کے 2006 تک ہم نے جتنے بھی قرضے لیے ہیں ہم ان کی تحقیقات کریں گے۔ اب اس قرضوں کی بنیاد پہ آفٹر 14 months of work in which tens of thousands of the files and hundreds of the contracts were examined, the commission submitted its recommendation to the government۔ بہت سارے انہوں نے ان کی تحقیقات کی اور ریکمنڈیشن دی that 80% of the public debt of the Ecuador was identified to be illegitimate debt, and on the basis of the commission's recommendation the government unilaterally decided to suspend the payment of certain government bonds۔ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہم کسی طور پر بھی یہ قرضے جو ہیں ان کو ادا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ 80% جو ہے یہ ایک ناجائز قرضے تھے، یہ ہم نہیں دیتے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ انہوں نے فوری طور پر these bonds with maturity dates between 2012 to 2030 for a value of 3.23 billion had been offered on the financial market, especially on the Wall Street۔ جب انہوں نے یہ وال اسٹریٹ میں ان کے 3.5 ارب ڈالر کے یہ بانڈ پڑے ہوئے تھے، when the unilaterally sovereign act of suspension of the payment was announced, the holder of these securities, mostly North American bankers, began to sell it at the 20% of the۔ انہوں نے فوری طور پہ کہا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، انہوں نے 20% پہ انہوں نے بیچنا شروع کیا جو انہوں نے واپس خریدا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس میں نتیجے میں کیا ہوا کہ they allowed that the government reduce the proportion of the state budget devoted to the servicing of the debt from 32% to 50%, and to increase the social spending on 12% to 25% of the budget on education, health، اور ان کا بجٹ جو ہے وہ امپروو کر گیا۔ اس کے بعد پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس ملک کے سامنے آ کے جھک گئی اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ طے کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ ڈیل کرو، اور انہوں نے مانا کہ 80% قرضہ جو ہے ناجائز ہے۔ یہ خط IMF کا ایک ایسے وقت میں لکھا جا رہا ہے کہ جب پاکستان کی حکومت کو اس طرح کا اس وقت سٹیپ لینا چاہیے، اور اس کے لیے ایک ایسی حکومت چاہیے کہ جو حکومت عوام کی نمائندہ ہو اور جس کے پیچھے 25 کروڑ عوام کھڑے ہوں، اور جب ان کا لیڈر بولے کہ میں قرضہ نہیں دوں گا، ادا نہیں کروں گا، اور تم پر اگر پابندیاں لگیں گی تو کیا تم برداشت کرو گے؟ تو عوام کہیں گے ہم برداشت کریں گے۔ کیا تم یہ سوچو گے کہ جیسے 40 سال پابندی لگی ایران کے اوپر اور انہوں نے ساتھ دیا اور آج ایران ایک شاندار قسم کی پاور کے طور پر ابھر چکا ہے، جیسے اس وقت افغانستان کے اندر حالت یہ ہے
کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود آٹا وہاں پر سستا ہے، گیس وہاں پر سستی ہے، بجلی وہاں پر سستی ہے، اور گزشتہ 1 سال کے اندر 15% ان کی ڈالر کی جو ہے ریٹ، اس کے افغانی ڈالر کے سامنے ڈالر کا ریٹ کم ہوا ہے۔ حالانکہ وہ صرف ڈالر آکشن کرتے ہیں تاکہ ریٹس کا پتہ چلے، اور ان کو کسی قسم کی فائنینشیل مارکیٹ کی ایکسیس نہیں اس طرح کی، تو کیا اب تو قوم اس کے سامنے لبیک کہے؟ یہ صرف ایک شخص ہے جو کر سکتا ہے، اور اس شخص کا نام عمران خان ہے۔ پاکستان کی پوری مقتدرہ انہوں نے 2.5 سال کی محنت سے ایک راستہ بنایا تھا، لیکن پاکستان کی عوام نے وہ راستہ 8 فروری کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں ان دنوں کے اندر وہی فیشن چلے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ وہی کام ہوگا، اور اس میں سب سے پہلا کام جو لیا جائے گا وہ یہ ہے کہ چونکہ 8 فروری نے مولانا فضل الرحمان نے ایک ہی بیان درست دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر 8 فروری کے اس مینڈیٹ کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے۔ تو وہ کوشش کی جائے گی کہ اس 9 مئی کے بیانیے کو دوبارہ زندہ کریں، اور وہ سزائیں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے قلم میں مبارک سے دلوائی جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ شہباز شریف صاحب بھگتیں یا اس کے ساتھی بھگتیں یا اور لوگ بھگتیں کہ جنہوں نے جانا ہے۔ ریت کی بوریاں سج گئی ہیں، لیکن یہ ریت کی بوریاں بڑی کمزور ہیں۔ لوگ ان ریت کی بوریوں کے پیچھے لوگوں کو بھی پہچانتے ہیں، اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ریت کی بوریاں کتنا سودا کہاں، کس شہر، کس ملک میں کر کے آئی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی بقا کس میں ہے۔ پاکستان کے عوام کے فیصلے کو جتنی جلدی مان لیں گے، پاکستان معاشی حالات سے بھی نکل آئے گا، سیاسی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور پاکستان کے اندر امن عامہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ ورنہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بلوچستان کے اندر وہ تمام تر نمائندے جن کو بلوچستان کے عوام جو ہیں پسند کرتے ہیں، آپ نے وہاں جن لوگوں کو جتوایا ہے، بچہ جانتا ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے بھی اپنا الیکشن نہیں جیت سکتے۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنے حلقے کے اندر عزت و توقیر سے اندر جا سکیں۔ کے پی کے کی اسمبلی دونوں کراچی شہر کے مینڈیٹ کے بارے میں خاص طور پہ دنیا جہان جانتی ہے، خود ایم کیو ایم کے وہ لوگ جو جیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں۔ اور نعیم الرحمان صاحب کی اس کے اندر جو مور تصدیق ہے، کراچی میں 2 ہی فورسز ہیں اس وقت، پی ٹی آئی ہے اور جماعت اسلامی ہے۔ ایم کیو ایم ایک اسپینڈ کارٹریج کے طور پر اس کو بھی اگر ساتھ ملا تو بہت تھوڑی سی ہے۔ آپ اتنے بڑے سینڈوچ کے اندر اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک، جہاں آپ بری طرح ہارے ہو، جہاں آپ اپنے نواز شریف کو جتوانے میں بھی ناکام رہ گئے، جس کے لاہور شہر سے آپ کا صفایا ہوا، جس کے فیصل آباد سے، گجرانوالہ سے، راولپنڈی سے، یہ تمام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ اس گورنمنٹ کو چھپکیاں دے کے اپنی فورس کے ذریعے، اپنی قوت کے ذریعے آگے لے جاؤ گے؟ جتنی جلدی اس کو تسلیم کرو گے تو ہم کیسے سے نکل آئیں گے، ورنہ پھر جب عوام اپنا فیصلہ صادر کرنے پہ آ گئے تو بہت برا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔